खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शारह दस्तूर। मैं हूं शहजाद रजा। आज बात करेंगे अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात पर। 3 नवंबर को ये इंतखाबात होने जा रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त सदर भी हैं अमेरिका के, और डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन जो साबिक वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रेसिडेंट बराक ओबामा के रिजीम में, इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। और इस वक्त तक जो पोल्स आ रहे हैं, बीबीसी के पोल्स को कोट करूंगा, उसके मुताबिक तकरीबन 10 पॉइंट की लीड है जो बाइडन को इस वक्त। ये बहुत बड़ी लीड होती है। अमेरिकन जब इलेक्शंस होते हैं और जो मीडिया जिस तरीके से मॉनिटर करता है, तो ये चंद पॉइंट्स की लीड भी ये काफी डिसाइसिव होती है और उससे अंदाजा हो जाता है कि क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि वहां का जो वोटिंग का निज़ाम है वो तो कदर मुख्तलिफ है, उसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज भी है जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से वो स्टेट्स जो हैं वो अपने सदारती उम्मीदवार को वोट देंगी, तो वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स इनका सिस्टम है जिस पर हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सदारती इंतखाबात पर बात करें, आज पीडीएम का जो अपोजिशन जमातों ने एक अलायंस बनाया हुआ है, उसका कोयटा में जलसा था और जलसे करना उनका आईनी हक है, यकीनन इस पर हुकूमत भी मुत्तफिक है पूरी तरीके से। लेकिन जलसों के दौरान अगर कोई ऐसी बात की जाती है जो रियासत पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के मुनाफी हो, उसकी नफी करती हो और खुल्लम खुल्ला रियासत पाकिस्तान को चैलेंज करती हो, तो यकीनन उसकी मजम्मत भी की जाएगी और उसके अगर कोई ऐसा शख्स इसमें मुलव्विस हो तो उसके खिलाफ हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी। आज पीडीएम के एक रहनुमा अनस नौरानी ने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया और ये दावा किया, जिसमें शायद क्या यकीनन कोई इसमें कोई बुनियाद नहीं है, कि बलूचिस्तान के लोग आज़ादी चाहते हैं। एक इंतहाई गैर मुनासिब, गैर आईनी, गैर कानूनी बात की उन्होंने और किसी लीडर ने उस स्टेज पे खड़े हुए उनकी मजम्मत नहीं की, उसको टोका नहीं और उनकी नफी नहीं की। इस पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। आज जो ये तकरीर की है, खास तौर पर उसका हवाला दूंगा, तो आप समझते हैं कि वैसे ही स्लिप ऑफ टंग हो गया या बाकायदा कोई सोचे समझे मंसूबे के तहत सोच समझ के उन्होंने बात की? देखिए, अगर स्लिप ऑफ टंग होता तो वो तो उसकी फिर तदीद भी की जा सकती, मजम्मत भी की जा सकती थी। लेकिन हमने ये देखा कि वहाँ पे किसी भी जो सियासी जमात के जो लीडर थे उनमें से किसी ने भी इसकी न मजम्मत की न इसकी तरदीद की। इसका मतलब ये है कि ये इनके प्लान में था, इस किस्म की बात करना इनके जलसे की प्लानिंग में था, इसलिए उसको किसी ने वो नहीं किया। अब देखिए, इतनी बड़ी सीरियस बात की है उन्होंने जिसकी कोई सियासी हैसियत है नहीं ओवैस नूरानी की। जी बिल्कुल। उस बंदे से ऐसी बात करवाना यही जाहिर करता है कि ये इन्होंने एक प्लान तरीके से ये उससे ये बात कराई है। जी, प्लान तरीके से ये बात करवाई है और यकीनन लोग जो हैं इस पर खासे गुस्से में भी हैं और सोशल मीडिया पे काफी रद्द-ए-अमल इसका आया है। तो कोई शख्स अगर इस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात करे तो आपके ख्याल में आईन और कानून इसके बारे में क्या कहता है और हुकूमत इस पर क्या करने का इरादा रखती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जलसे कर रहे हैं उसमें ये बुनियाद ये बना रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, इलेक्शन में इनके साथ ज्यादती हुई है। ये तो बुनियादी तौर पे हम सबको मालूम है कि इनका जो एक ही मकसद है जिस पे ये इकट्ठे हुए हैं वो है कि अपने आप को ये एहतसाब की चुंगल से आज़ाद करें। उस प्रोसेस में हम सबको पता है कि नवाज शरीफ ने क्या करप्शन की, कितने असासे बनाए, बिलावल भुट्टो के वालिद साहब ने कितने बिलावल भुट्टो को अभी मौका नहीं मिला, मेरा ख्याल है सिंध में उसको शायद चांस मिल रहा हो, लेकिन इन्होंने उन मुकदमात से अपने आप को बचाने के लिए ये सारा नाटक रचाया है। अब इन जलसों में बजाय इसके कि मुल्क के मसाइल पे बात हो, इसमें मुल्क को तोड़ने की बातें हो रही हैं, उसमें अपनी जाती मफाद को बचाने की बातें हो रही हैं। और वो उसकी कीमत क्या है कि वो जो हमारे जो दुश्मन हैं वो ऐसी बातें करते हैं। तो चले, दुश्मन की तो समझ में आती है कि वो तो आपके खिलाफ बात हर वह इस्तेमाल करेगा जो कि वो कर सकता है। लेकिन ये लोग जो कि अवामी नुमाइंदों के भेस में, एक सियासी लीडरों के भेस में अगर ये इस मुल्क के खिलाफ बात करेंगे तो उसमें तो बिल्कुल कानून को हरकत में आना चाहिए और कानून हरकत में आएगा, क्योंकि ये हमारे आईन में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है। और ये पाकिस्तान के अवाम, आपका क्या ख्याल है कि स्टेटमेंट को आसानी से हजम कर लेंगे? ये गलतफहमी है किसी की भी अगर है तो। अच्छा, लेकिन सर एक बात ये कि अब कैप्टन सफदर ने जो मज़ार-ए-कायद पे नारेबाजी की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और फिर जिस तरीके से उस सारे मामले को एक सियासी रंग दिया गया,
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت کوئی ایسے اقدام کرے اگرچہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں لیکن اس سے ان کو پولیٹیکل مائلیج ملے؟ دیکھیں جو کراچی کا جو واقعہ ہے اگین یہ ایک ناٹک تھا جو انہوں نے چلایا. اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی سندھ پولیس میں جبکہ بے نظیر کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, صوبے میں بھی اور سینٹر میں بھی, مرتضیٰ بھٹو کو گولیوں سے نہیں مارا گیا صدر کلفٹن کے سامنے. بالکل. تو یہ تو انہوں نے اس میں تو یہ ماہر ہیں, ان کا تو ذہن ہی سوچ ہی نہیں سکتا. انہوں نے اسی چیز کو بجائے اس کے کہ قائد اعظم کے مزار کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس پہ اپنا وہ ریئیکشن دیتے, انہوں نے نیریٹو شفٹ کر دیا. ایک ایسی نان اینٹی, اگین اے نان اینٹی, صفدر روان کا کیا وہ ہے, جسٹ بیکاز ہی سن ان لا آف سمبڈی, اور تو کوئی نہیں ہے ان کی سیاسی حیثیت. اس پہ انہوں نے ایک ایسی دھول اڑائی جس سے کہ جو سچ ہے, جو حقیقت ہے, جو جرم ہے وہ چھپ جائے. جی بالکل بالکل. اور ایک بات یہ بتائیے گا, کیونکہ وہ اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں مسلسل اور ڈھکے چھپے الفاظ میں, اور بلکہ اب تو خیر کھل کھلا کے بھی بات کرتے ہیں کہ جو اگین ایک آئین کے خلاف بھی ہے یہ بات. تو اب جب آپ ادارے کو اٹیک کریں گے تو یقیناً اس ادارے میں لاکھوں افراد کام کرتے ہیں, محب وطن ہیں, انہوں نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جان کی قربانیاں بھی بہت سی پیش کی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے میں بھی ایک اضطراب پایا جاتا ہوگا یقیناً کہ یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ؟ دیکھیں نا, یہ آپ نے اہم بات کی ہے کہ ایک ایسی آرمی جو کہ پچھلے 19 سال سے دہشت گردی جیسی ایک ایسی لڑائی, ایک ایسی مسائل میں جس میں کہ وہ اپنا کام کرتی رہی. ہم نے دیکھا کہ اچھے اچھے ملک, امریکہ ہو گیا اور کئی ملک ہو گئے جس طرح کہ شام ہو گیا, سیریا ہو گیا, لیبیا ہو گیا, افغانستان ہو گیا, تو ان کی بیسک کمزوری کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ ان کی ایک آرگنائز فوج تھی, ان کو پہلے تباہ کیا گیا, اس کے بعد پھر واک اوور ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سرحدوں کے محافظ ہیں ان کو تو ہمیں بالکل پورا سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو اٹیک ہمارے پہ انٹرنیشنلی ہے, یہ جس کا کہ لیڈ کر رہا ہے انڈیا اور اس میں باقی بھی لوگ ہیں, تو اس بیانیے کو, اس سوچ کو اور اس پلاننگ کو تقویت کون دے رہا ہے؟ وہ نواز شریف دے رہے ہیں. نواز شریف بھی ملک سے باہر ایک اپنے ملک میں بات کرتے ہیں تو چلو پھر سمجھ نہیں آتی, لیکن ایک دیار غیر میں ایک باہر کی سرزمین سے وہ ہمارے اپنے ملک کے اداروں کے خلاف, جس میں کبھی جوڈیشری, کبھی فوج, کبھی ادارے, تو یہ تو مطلب ہے پاکستان کے وہ عوام کو یہ تو سمجھائیں کہ یہ ان کی یہ سوچ اچانک کیسے بدلی جبکہ ان کا سیاسی پس منظر سب کو معلوم ہے. جی بالکل. یہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ باہر جا کے اور اس قسم کے ایک انہوں نے وہ کر لیا اگین اپنی جو عدالت سے جو ان کے پیچھے وارنٹس ہیں, جو ان کو مفروض قرار دیا گیا ہے, ایبسکانڈر قرار دیا گیا ہے, اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. جی بالکل. آپ سے بھی سوال پوچھے ہیں کہ یہ آپ نے یہ جائیدادیں کیسی بنائی, یہ پیسے کیسے باہر لے گئے؟ 2 سوال ہیں سمپل, پچھلے 4 سال سے لگے ہوئے ہیں, اور ہر دفعہ جو ہے تو جمہوریت خطرے میں ہے تو یہ سیاسی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. بالکل. اس پہ اصل چیز تو پیچھے رہ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اس پر ایک آخری سوال منسٹر صاحب, وہ یہ کہ ایک طرف آپ ادارے پر تنقید کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ اس ادارے کے سربراہ سے خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. اگرچہ وزیر اعظم صاحب نے پرسوں اپنے انٹرویو میں کہا کہ جب بھی کوئی ایسی ملاقات ہوتی ہے تو جنرل باجوہ ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں, بتاتے ہیں, لیکن انہوں نے, وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسی ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب باس ہیں, کیا اب مکمل طور پر کوئی ملاقات کا امکان نہیں ہوگا, نہیں ہوگی ملاقات, اب بالکل اپوزیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیں میرے تو اپنے خیال میں, اور یہ میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کا بھی یہ ان کا جو انہوں نے بات کی ہے, اصل چیز یہی ہے کہ دیکھیں آپ جو ہے تو کسی کو کسی ادارے کو, بیکاز دیکھیں یہ لوگ ہم سب آنے جانے والے ہیں, اداروں نے رہنا ہے, ریاست پاکستان نے رہنا ہے. اگر اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے کوئی بھی شخص, کوئی بھی سیاسی جماعت, گروہ, اگر وہ اس بنیادی اس کو تصور کو اگر اٹیک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو وہ ملک دوست تو نہیں ہے, اس کو ہم ملک دشمن ہی کہیں گے.
ایک جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے منسٹر صاحب، اور پھر میں آگے بڑھوں گا، ایک آخری چیز بتاتے جائیے گا. آپ کا زندگی کا بڑا حصہ آپ نے باہر گزارا ہے، آپ ساؤتھ امریکہ بھی رہے ہیں، امریکہ بھی آتے جاتے رہے ہیں. پریزیڈینشیل الیکشن ہونے والا ہے 3 تاریخ کو، تو آپ کے خیال میں کوئی یہ بڑا کانٹے دار مقابلہ دیکھ رہے ہیں؟ اور جب پولز جو بتا رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو خاصی لیڈ حاصل ہے اس وقت. دیکھیں جی، وہ درست ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہوگا. لیکن جس طرح کے جو ایگزٹ پولز ہیں یا جو جنرلی جو ایک ہمیں پتہ چلتا ہے، اس میں یہی ہے کہ جو بائیڈن جو ہے تو وہ ذرا ان کو ایک ایج حاصل ہے. لیکن یہ امریکہ الیکشن ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بڑے تجربہ کار سے کھلاڑی ہیں، تو نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت کوئی ہم اس طرح سے پورے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کون جیتے گا، لیکن یہ ڈیفینیٹلی امریکہ کے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ایک بہت ہی دلچسپ الیکشن ہوگا، جس میں کہ آخری وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون جیتے گا. بہت شکریہ منسٹر فار انفارمیشن شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب، اگین ویری نون پرسنالٹی. ایمبیسڈر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پہلے تو آپ دونوں حضرات سے معذرت کے ذرا طویل گفتگو ہوگی منسٹر صاحب سے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب پہلے آتا ہوں کہ جو منسٹر صاحب نے بات کی کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سامنے ہو مد مقابل تو یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ، اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن پچھلا الیکشن بھی جس طریقے سے کنٹروورسیز کا شکار رہا کہ جی رشین انوالومنٹ آ گئی، ڈیموکریٹس کے کوئی سرور ہیک کر لیے، کوئی ووٹ چوری کر لیے. اس دفعہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بڑا اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں، کوئی انہوں نے بڑا سٹیبل پیریڈ نہیں گزارا؟ جی دیکھیے، میرے خیال کے اندر جو آج سے 4 سال پہلے کی جو پہلے الیکشن کے دوران جو صورتحال تھی اور آج کل جو صورتحال ہے جس کے اندر یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے درمیان بنیادی فرق جو ہے وہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے تباہ کاری امریکہ کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ ان کے لوگ مر گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایشو جو ہے پریزیڈنشیل ڈیبیٹ کے اندر بھی بڑا واضح طور پہ سامنے آیا، خاص طور پہ اگر ہم جو نیشنل ٹینیسی کے اندر ان کی سیکنڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے. ایک تو اس کا بنیادی فرق ہے. تو لیکن دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ ٹرمپ صاحب کی اپنی جو انکمپیٹنس ہے، جو ان کی جو مس ہینڈلنگ ہے، جو اس کی مس مینجمنٹ ہے، وہ مائگریشن کے ایشوز کے حوالے سے ہو یا اکانومی کے حوالے سے ہو یا کووڈ-19 کے حوالے سے ہوتے ہو، اس کے باوجود بھی میں کچھ پولز کو دیکھ رہا تھا کہ جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں، یعنی وہ جو جہاں پہ مقابلہ جو ہے وہ سخت کانٹے دار ہونے والا ہے، اور وہ اس کے اندر پینسلوینیا ہے، اس کے اندر فلوریڈا ہے اور مشیگن، اور وہ لیکن ان کے اندر جو ہے وہ جو ڈیموکریٹ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو بائیڈن صاحب، ان کی لیڈ جو ہے اوور آل ان کی لیڈ بہت زیادہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ 10%. اور یہ بھی یاد ہے کہ یہ وہ اسٹیٹس ہیں کہ جس میں لیس دین 1% کے مارجن سے جیتے تھے. جی صحیح بات ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے، میرے خیال میں یہ کرٹیکل کوشچن یہ ہوگا، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کے اندر جو ٹرمپ کی جو کور جو سپورٹ ہے وہ قائم ہے یا نہیں. ٹھیک چلیں. یہ میں ایک اور دوسرا میں ایک کوئکلی یہ ویریبل آپ کو بتا دوں کہ اس دفعہ بے تحاشا تعداد کے لوگ ووٹ دیکھنے کے نکلے ہیں، اور امریکہ کا جو 40 یا 44% ٹرن آؤٹ ریٹ رہا ہے، میرے خیال میں اس الیکشن کے دوران اتنے زیادہ لوگ ووٹ کے اندر ووٹنگ ڈالیں گے اور حصہ لیں گے، اس کی وجہ سے بھی اس کے نتائج میں افیکٹ ہو سکتے ہیں. جی ایمبیسڈر صاحب، یقیناً بڑا ایک پورا شوق قسم کا ان کا ٹینیور رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. واشنگٹن پوسٹ نے جیسی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے اور آج تک اپنے ماسٹ ہیڈ پہ لکھا ہے ڈیموکریسی ڈائز ان ڈارکنیس، یعنی کہ میڈیا جتنا خلاف رہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، ان پہ طرح طرح کے ذاتی الزام بھی لگتے رہے. ویسے بھی کہا گیا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، ٹیکس چوری کی ہے، اکاؤنٹس چھپائے ہیں. ساری باتیں اپنی جگہ، ان کی جو بھی انہوں نے غلط فیصلے کیے یا ان پہ جو تنقید ہے. لیکن ایک چیز میں، اور جو میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کریں، جو اب بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب رہے، وہ امریکہ کی فورن پالیسی. اسرائیل کو مسلم سٹیٹس نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا جو مسئلہ حل طلب تھا وہ بھی کسی نتیجے پر پہنچنے کے قریب ہمیں نظر آ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ، اور چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ وار ایک چل رہی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو رعایتیں تھیں وہ ختم کی، تو سمجھتے ہیں کہ فورن پالیسی کے ڈومین میں انہوں نے کچھ کامیابی حاصل کی؟ ایمبیسڈر صاحب دیکھیں جی، سب سے پہلے میں یہ آپ کو کہوں گا کہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جب 2 بڑی طاقتیں فرانس اور برطانیہ کی جو ڈومینیشن تھی وہ جب ختم ہوئی تو امریکہ ابھر کر آیا. امریکہ اور سوویت یونین، یہ 2 سپر پاورز آئے. اب سرد جنگ کے بعد کولڈ وار پر صرف امریکہ رہ گیا.
ساری دنیا یہاں پر ممالک بھی ہیں, بینک بھی ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, سب امریکن الیکشن کی طرف دیکھتی ہیں کہ الیکشن جو بھی جیتے گا وہ ایک نئی پالیسی بنائے گا. کچھ تو پالیسی ایک سپر پاور کی رہتی ہے لیکن نئے ڈائریکشن بھی دیتا ہے. اس وقت ساری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جی کون الیکشن جیتے گا اور پھر پالیسیز کیسی بنے گی. اب آ جائیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ نے بات کی افغانستان کی اور پھر آپ نے بات کی اسرائیل کی. سب سے بڑی بات یہ کہ افغانستان کا ابھی مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرا افغان ٹاکس جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے, دوحہ کے اندر انہوں نے اپنا دستخط کی ہے, اس میں پاکستان کے بڑا ایک مثبت کردار تھا کہ ہم نے طالبان کو مجھے انگریزی میں کہتے ہیں پراڈ کیا کہ جی آپ انکریج کیا کہ جی آپ سائن کریں. کہ اب آگے انٹرا افغان ٹاکس, اصل چیز تو وہاں پر ہے کہ وہ جو بات چیت آپس میں افغان کی ہو رہی ہے وہ کس طرف جائے گی. اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی طرف غلط راستے پہ چلی جاتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے تو اپنا وعدہ کیا وہ اپنی فوج کو واپس بلا لیں گے, تو خدا نہ خواستہ وہاں پر ایک سول وار جو شروع ہو جاتی ہے دوبارہ, بلکہ یہ جاری ہے, وہ جاری رہتی ہے, تو پھر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ایک براڈر پرسپیکٹو میں اگر بات کی جائے, بڑے حال ہی میں بڑے طاقتور دوسری بات آپ کی رہ گئی اسرائیل کی. اسرائیل کا سب سے بڑی دنیا میں آخر لوگ سمجھ نہیں سکتے, اگر دنیا میں کوئی سب سے, حالانکہ اتنی اس کے اندر انٹرپرینیور اس کے اندر ایک وہ ہے, ایک قوم ہے ان کی, لیکن بڑی انسیکیور ملک ہے. آج یہ بات میں آپ کی بات یہاں تک یقین کروں گا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ایک اسرائیل کو ایک زیادہ سیکیور بنا دیا اس وجہ سے کہ جی جتنے مسلم ممالک تھے انہوں نے, افسوس کی بات ہے عرب ممالک نے فلسطین کے مسئلے کو بالکل پشت پناہی پر کر اور ان کے ساتھ دوستی کر لی. تو یہ تو میں اگری کرتا ہوں, لیکن کیا ہے کہ مسلمان ملک اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پرنسپل سٹینڈ کو کے اوپر انہوں نے اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو پیچھے رکھ کر ان کو ساتھ دستخط کر دیے. یہ تو بہت بڑی دکھ کی بات ہے. ہاں, یہاں آپ کہہ دیں کہ امریکہ نے جو اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے تعلقات تھے جو 70 سال سے چلے آ رہے ہیں اس کو اور مضبوط کر دیا. ان کے ساتھ جو وعدہ پورا کیا تھا کہ ہم آپ کو اور مضبوط بنائیں گے وہ بنا دیا. یہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں. باقی امریکہ کی آپ میں واپس آتا ہوں سر, میں ڈاکٹر صاحب سے کامنٹ لے کے واپس آتا ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی خارجہ پالیسی میں ڈاکٹر صاحب سے کامنٹ لے کے آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں کہ خارجہ پالیسی پہ جو بات ہو رہی ہے, جب پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہوئے اور جو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا, ان کا ایک پاسٹ تھا, اور اس کے بعد جو انہوں نے پیدر پہ ٹویٹس جس طریقے سے وہ کرتے تھے, کبھی کہا جاتا بغیر سوچے سمجھے رات کے کسی پہر میں وہ کر دیتے ہیں, تو یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے بڑا کوئی بہت بری خبر ہے, اور جو اسلاموفوبیا کی ایک لہر چل رہی ہے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بہت بڑا کردار ادا کریں گے. لیکن 4 سال بعد ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پروف کیا کہ وہ اینٹی مسلم نہیں ہے, اور اسلاموفوبیا میں جو عالمی رہنما فرینچ پریزیڈنٹ کی مثال آپ کے سامنے جو حصہ ڈال رہے ہیں, کم از کم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان میں اس طریقے سے شمولیت اختیار نہیں کی. اس سے اگری کریں گے آپ یا نہیں سر؟ یہ دیکھیے, اسلاموفوبیا کی جو لہر اٹھی ہے یورپ میں بھی ہے, امریکہ کے اندر بھی موجود ہے, اس کو میرے خیال میں دبانے کے لیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو کچھ کر سکتی تھی اس کو وہ انہوں نے کیا نہیں ہے. فار ایگزامپل جو مسلمز ہیں ان کے خلاف ڈسکریمنیشن جو ہے وہ جاری ہے, بلکہ اس اسلاموفوبیا کی آرگومنٹ کے تحت بھی بلیک لائیوز میٹر کی جو موومنٹ جو ہے, جو بلیک کے جو حقوق ہیں, جو وہاں کی جو بلیک کمیونٹی ہے, اس کو بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے پامال کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کا اگرچہ اس طریقے سے نعرہ جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے نہیں لگایا جو کہ ان کے اس سے پہلے جو بش ایڈمنسٹریشن نے لگایا تھا, لیکن میرے خیال کے اندر اگر اوباما کی پالیسی کو اگر آپ اس کے ساتھ ان کا کمپیرزن کریں, اس کے حوالے سے میرے خیال میں ان کے اوپر اسلاموفوبیا کا الزام ابھی بھی لگ سکتا ہے. پہلی بات. دوسری بات میں یہ کہوں گا, میرا ایک پوائنٹ ہے سر, جی وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ ایک وائٹ سپریمیسسٹ جو اتنے امریکہ میں بستے ہیں ان کے کاز کو وہ لے کے چلتے ہیں, چیمپئن ہیں, یا وہ سارے لوگ جو ان کو ووٹ کرتے ہیں. سو اس میں تو سب آ جاتے ہیں, اس میں لیٹینوز بھی آ جاتے ہیں, بلیک بھی آ جاتے ہیں, میکسیکن بھی آ جاتے ہیں, مسلم بھی آ جاتے ہیں. تو انہوں نے سنگل آؤٹ نہیں کیا. نہیں دیکھیں, یہ میرے خیال میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. جب یہ پہلے جو 6-7 ملک جو ہیں اسلامی ملک جن کے اندر انہیں پابندی لگائی جیسے پری کووڈ,
اس کے حوالے سے جو آپ کو دیکھیں گے اس کے ایران بھی شامل تھا, اس کے لیبیا بھی شامل تھا, اس کے اندر بہت سے ایسے مسلم ممالک شامل تھے, اور وہ پاکستان جو ہے ان ملکوں کی صف میں سے آتے آتے رہ گیا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا جو ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے ٹوورڈ دا لیڈنگ مسلم کنٹریز, ترکی کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, وہ الگ بات ہے کہ اس میں ریلیشن شپ ہے اور وہ, لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ, لیکن ایران کے ساتھ ان کی جو دشمنی ہے اس کی بنیادی طور پہ واضح ہمارے ساتھ اس کی مثال بھی موجود ہے, اور جی سی پی او کے حوالے سے جس ایگریمنٹ سے انہوں نے بیک آؤٹ کیا. اور پھر تیسری بات میرے خیال کے اندر یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کے ساتھ وہ ٹرمپ صاحب نے اگرچہ پاکستان کے حوالے سے وہ انہوں نے کچھ جسٹس ایسے دیے, لیکن جس طریقے سے وہ انڈیا کی حمایت میں انہوں نے ہاؤڈی آپ کی انڈیا کے موومنٹ کا آپ کو یاد ہوگا, اور 2 دفعہ وہ انڈیا کا دورہ بھی کر چکے ہیں, اور جس طریقے سے اور گرم جوشی سے جس طریقے سے انہوں نے مودی کی حکومت کو امبریس کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ اور فلسطینیوں کے مسئلے کے اوپر ٹرمپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے حوالے سے آپ کہہ سکیں. فار ایگزامپل انہوں نے یہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے تصفیے کے لیے بات کی ہے, تو وہ جو بحرین کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے ہیں یا یو اے ای کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہوئے ہیں, یا اب سوڈان کو انہوں نے ٹیررزم کی لسٹ سے نکالا ہے, تو یہ وہ جسٹس ہیں جس کے ذریعے وہ اسرائیل کی طرف جو ان ملکوں کا رویہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کرنے میں مصروف ہیں. اور سعودی عربیہ نے بھی ان کی اس ادا کو بھانپ لیا اور اس کے بارے سے انہوں نے امبریس نہیں کیا. تو میرے خیال میں اس اوور آل تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جو ٹرمپ صاحب کا جو مسلمانوں کے خلاف جو مخاصمانہ جو معاندانہ جو رویہ ہے اس کے اندر جو ہے اگر آپ ان کو کمپیئر کریں اوباما ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے تو وہ اس قسم کی جو ہے وہ تبدیلی آپ کو نظر نہیں آتی. اور اسی وجہ سے میں چاہوں گا کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اندر ایک خوف اور ایک لرزہ طاری ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب ہار گئے تو ہمارا کیا بنے گا, کیونکہ ٹرمپ صاحب نے ان کو نہ صرف امداد دی ہے بلکہ ان کو تھوڑا سا سہارا بھی دیا ہے, اور ایران کو کنٹین کرنے کے لیے ان کا سوال یہ تھا کہ اف ٹرمپ لوزز, اور جو بائیڈن پریزیڈنسی کی طرح ایران کے ساتھ انگیجمنٹ کا ایک سلسلہ جو شروع ہوگا جو کہ سب کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہوگا, تو اس صورت میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اوپر کیا اثرات ہوں. ٹھیک امبیسڈر صاحب, یہ بہت سے اینالسٹ یہ بات کرتے ہیں, کتابیں لکھی گئیں, اس میں کہا گیا کہ جی جب ریپبلکنز کی حکومت آتی ہے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, ڈیموکریٹس کی آتی ہے تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کے الٹ بات کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں حکومت چاہے کسی بھی جماعت کی ہو امریکہ میں, کیونکہ سپر پاور ہے, اس کا اثر پڑے گا پوری دنیا میں, پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کے ساتھ اگر ان کے تعلقات ہیں اور جو بھی ہمارے میوچول انٹرسٹ ہیں وہ لے کے ہم چلتے ہیں, تو چاہے بائیڈن آئے چاہے ٹرمپ آئیں, مطلب پاکستان اگر اس پالیسی کو کے ساتھ چل رہا ہے اور امریکہ اس کو فالو کر رہا ہے تو مطلب پاکستان کے لیے اس میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی صدر بن جائے. امبیسڈر صاحب, میں پہلے ذرا ایک پروفیسر رفت صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ ابھی الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائیں گے. میں صرف ان کی بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اب سب سے بڑی آپ نے یہ چیز دیکھنی کہ لوگ ووٹ تو کرنے جا رہے ہیں, کل صدر ٹرمپ نے بھی اپنی ووٹ ڈالی ہے, لیکن پوسٹل ووٹ جو کافی تعداد میں ہیں وہ عرصہ دراز پہلے ڈال دیے گئے ہیں اور وہ اب ان کو بھی گنا جائے گا. اب یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ جی جو الیکشن ریزلٹس ہیں وہ کچھ ڈیلے ہو جائیں گے کیوں پہلے ووٹیں جائیں گی, تو وہ بھی آپ نے اس میں رکھنا ہے کہ کیا وہ لوگ کہ اب تو حالات بدل رہے ہیں نا بائیڈن کی طرف, لیکن وہ لوگ جنہوں نے پہلے ووٹ ڈال دیے کیا انہوں نے ٹرمپ کی سپورٹ میں ڈالے یا بائیڈن صاحب کی سپورٹ میں ڈالے, تو یہ دیکھنا پڑے گا. یہاں تک آپ نے بات کی ہے اپنا ان کی کیا نام ٹرمپ صاحب کی, تو میں یہ ایک بات آپ کو بھی بتا دوں. آپ ذرا دونوں کو کمپیئر کریں. ابھی یہ ہوئی ہے کیا کہتے ہیں جو لیٹسٹ بیل پونٹ یونیورسٹی کے اندر جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اندر کلیئر ایک چیز نظر آئی ہے کہ بائیڈن ایک بہت میچورڈ ایک سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی ظاہر ہے 20-30 سال تو وہ کانگریس میں رہے, فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے اور انہوں نے بڑا ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا پاکستان کے ساتھ جب وہ چیئرمین تھے. تو انہوں نے بڑی میچور سوچے سمجھی جو پالیسیز تھیں سوچ سمجھ کے جواب دیے, جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو جواب تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ فوکس نہیں تھے. ان کے بہت فوکس تھے اور بڑی طریقے کے ساتھ انہیں جواب دیے, سوچ سمجھ کے جواب دیے, جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی جو جواب تھے وہ ٹھیک نہیں تھے.
یہ کوئی اچھا سگنل نہیں ہے. میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا 4 سال مل جاتے ایمبیسڈر صاحب 4 سال اور مل جاتے ہیں ٹھک تو کیا یہ پالیسی اسی طرح جاری رہے گی, اسی طرح چلیں گے؟ سوال سن لیجئے, وہ ایک نظر آتا ہے کہ زیادہ کوئی سوال سن لیجئے جو آپ میرا سوال سیریسلی نہیں دیکھتے. سوال سن لیجئے, میرا سوال جو میں نے آپ سے پوچھا, اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس پر اظہار خیال کیجئے گا کہ آپ نے جی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پاکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کے, اور سوال تو سن لیجئے سر, سوال سن لیجئے. اس کے بارے میں جواب دینا چاہتا ہوں. اس کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں, آپ ان کو رفت صاحب پوچھیں گے میرے سے. سر میں نے وہ سوال ہی نہیں کیا, میرا سوال تو آپ سن لیں. میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ فارمر وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کولیشن سپورٹ فنڈ ہو, اس سے پہلے جو یہ وار اگینسٹ ٹیرر چل رہی تھی اور پاکستان کا جو بھی کردار اس میں رہا اور اس میں سپورٹ کیا, تو جو پرسنالٹی ایک انٹریکشن تھا ان کا ایز اے وائس پریزیڈنٹ بھی, اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اور پاکستان کو سمجھتے تھے, لیڈروں کو جانتے تھے, تو یہ چیز میٹر کرتی ہے یا ایک دفعہ آپ جب صدر بن جاتے ہیں تو پھر صرف جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں انہی کو لے کے چلتے ہیں؟ مطلب ڈز پرسنالٹی میٹر ان بٹوین اسٹیٹ ریلیشنز اور نو؟ دیکھیں جی, کسی حد تک بالکل میٹر کرتی ہے. یہ وائس پریزیڈنٹ بائیڈن تھے, یہ پاکستان کے ساتھ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا بہت زیادہ انہوں نے انٹریکٹ کیا اور پاکستان کی پالیسیز کو سمجھتے ہیں, اثر انداز بھی ہوئے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کو وہ جانتے ہیں, لیڈرز کو جانتے ہیں, پیچھے کیا ہوتا رہا جب ڈیموکریسی میں پاکستان کی جو ٹرانزیشن ہوئی ڈیموکریسی میں, انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا. تو ان کا وہاں ہونا ان کا اس چیز کا ہونا بڑا اہم ہوگا. باقی جہاں تک اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ چلے گی. مثال کے طور پر یہ عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں اپنی انڈیا کے ساتھ, انہوں نے تعلقات بڑھا رہے ہیں, وہ اپنی جگہ جاری رہے گا. لیکن ایک فرق آئے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان سے تعلقات بھی ہوں گے, لیکن یہ جو چائنا کے وہ جو پش کر رہے تھے انڈیا کو چائنا کے ساتھ کنٹین کرنے کا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سمجھ بوجھ کے پر یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کرے گا. اور ہمیں جہاں تک ہماری اگر اہمیت ہے تو پاکستان کی اہمیت ہم ہمیشہ سے, کیا ہم بھی کہتے رہے ہیں, آپ صاحب مجھ سے ایگری بھی کریں گے کہ پاکستان کو اپنے آپ کو ایک سیاسی طور پر سٹیبل بنانا ہے. چلیں اس پر بات کرتے ہیں. ایمبیسڈر صاحب وقت کی تھوڑی کمی ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں 1 منٹ آپ کی جانب آتا ہوں. ساجد طارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستانی امریکن ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سپورٹر ہیں. پھر آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے. بہت شکریہ طارڑ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. اب الیکشن میں تھوڑے دن باقی ہیں, لیکن جو پولز کہہ رہے ہیں وہ تو کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں. فارمر وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی لیڈ بظاہر پول کے مطابق کافی زیادہ لگ رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مقابلے میں. دیکھیں یہ پولز جو ہیں یہ سارے سی این این کے پولز ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں, 2016 میں وکٹری ڈے والے دن اسٹیج سے 10 فیٹ کے فاصلے پہ کھڑا تھا, تو اس وقت بھی یہ سی این این کے پولز یہی کہہ رہے تھے کہ ہلری کلنٹن جیت رہی ہے. یہ پولز بے معنی ہیں. اس وقت بھی جو سمندر ہے لوگوں کا وہ سی این این کو نظر نہیں آ رہا, لبرل پارٹی کو نظر نہیں آ رہا, باقی ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ٹھیک اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں ریلیز میں خود جاتا ہوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس دفعہ نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکٹرل کالج جیتیں گے, وہ پاپولر ووٹ بھی جیتیں گے. اچھا لیکن آپ نے ہو سکتا ہے سر, آپ نے سی این این کے پولز کا حوالہ دیا. میں آپ کو بی بی سی کا پول کوٹ کر دیتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ 51% جو بائیڈن, 42% پریزیڈنٹ ٹرمپ. سر بی بی سی جو ہے وہ سی این این کی چھوٹی بہن ہے سر. وہ بھی میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو, اصل میں آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ مے بی سوشلسٹ ریپبلک آف نیو یارک ہو سکتا ہے وہ بھی وہاں سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیت جائیں. اصل میں آن گراؤنڈ پھر ہم ریلائی کس پہ کریں گے؟ سر فاکس نیوز کے پوسٹ پہ ریلائی کریں, کس پہ کریں؟ سر آپ صرف 3 نومبر پہ ریلائی کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں 92% میڈیا کوریج اینٹی ٹرمپ ہے. اچھا اس وقت جو 2016 سے پہلے رشین کلوژن اور اس کے بعد امپیچمنٹ ہوا, امریکہ میں جمہوریت ریفارم ہو رہی ہے لوگوں کی مرضی کے. آپ کو 47 مہینے میں جو انہوں نے مینڈیٹ ڈلیور کیا ہے, دوسری سائڈ میں 47 سالوں نے نہیں کیا ہے. یہ بیلٹ پہ ہے, میڈ ان امریکہ اور میڈ ان چائنا بیلٹ پر ہے. اس وقت امریکہ کا فیوچر نہیں, پوری دنیا کا فیوچر بیلٹ پہ ہے, کیونکہ جو دوسری سائڈ ہے وہ بندہ 47 سال واشنگٹن ڈی سی میں کرپشن میں بزی رہا ہے. اس نے سیاست پبلک سروس ہے, یہ پروفیشن نہیں ہے.
یہ ریفارم ہو رہا ہے امریکہ میں. اچھا یہ پریزیڈینشیل ڈیبیٹس ہم نے دیکھی ہیں, اس پہ کرپشن کے الزام لگے, جو بائیڈن کے بیٹے پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الزام لگایا, پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں خبر آئی کہ انہوں نے اپنے کچھ اکاؤنٹس چھپائے ہیں, کچھ ٹیکس ایویژن کیا ہے. یہ تو خیر چلتی رہے گی, اور امریکن پبلک ہے ان کا یہ استحقاق ہے وہ کس کو ووٹ ڈالتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بات بتائیے گا کہ ہم یعنی امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ سسٹمز بہت مضبوط ہیں, ادارے مضبوط ہیں, کوئی بھی بات آپ ہوا میں نہیں کہہ سکتے کہ فوراً ڈیفیمیشن ہو جاتی ہے, عدالت سزا دیتی ہے, جرمانے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ پریزیڈینشیل ڈیبیٹ میں بڑے پرسنل اٹیک آپ نے دیکھے, کہا کہ جی آپ کے بیٹے نے اتنی کرپشن کی, چائنا سے پیسے لیے, یوکرین والی بات آ گئی, اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اکاؤنٹس کے بارے میں بھی بات آئی. تو یہ کیا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے؟ دیکھیں جو بھی ایک جو دونوں پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہیں, ان دس کیس پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو بائیڈن, جو ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں یا فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں, اسی وقت جب وہ ڈبیٹ ختم ہوتی ہے تو آپ کو ایک فیکٹ چیکر آ جاتا ہے. یعنی اس بندے نے اس کانٹیسٹ کے اندر یہ بات کی, اس کے اندر کتنی صداقت ہے. وہ فیکٹ چیکر جو ہے وہ سبھی کا پول کھول دیتا ہے کہ اس بندے نے کتنی زیادہ بات کی. اور وہ پچھلی پریزیڈینشیل ڈیبیٹ کے حوالے سے, میں کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا کسی پارٹی کے اندر آئی ہیو نو فائٹ ان دس ڈاگ, آئی ہیو نو ڈاگ ان دس فائٹ, لیکن میں یہ آپ کو بات بتا دوں اس کے اندر سے لوگوں نے کہا کہ 90% سے زیادہ وقت جو ہے وہ ٹرمپ نے جو الزامات لگائے اس کے اندر فیکچوئل مسٹیکس تھیں, اور وہ اس کے حوالے سے جو بائیڈن صاحب کی جو الزامات کی جو تردید آئی ہے وہ تقریباً کو 40% کے اندر ہے. تو یہ بنیادی طور پہ واضح فرق ہے. اور دیکھیں امریکن ڈبیٹس میرے خیال میں لاسٹ ڈبیٹ جو جس نے بھی جیتی ہے وہ بےمانی اس سینس میں ہو چکی ہے کہ اب تک تقریباً مور دین 60 ملین پیپل ہیو آلریڈی پول دیئر ووٹس. پولنگ کا سلسلہ جاری ہے جیسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انلیس وی بلیو ان دس ورلڈ کے جس کے اندر جو اس وقت اکانومی کی جو صورتحال ہے, جو جتنے لوگ مر رہے ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کے دکھ کا اندازہ نہیں ہے, تو میرے خیال میں دس از گوئنگ ٹو بی دا ڈیفائننگ مومنٹ کہ ٹرمپ کی لیڈرشپ کو امریکی الیکٹوریٹ جو ہے وہ مزید 4 سال دینے کے تیار ہوں گے. آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ میرے خیال کے اندر unless something drastic happens in the next few days, میرے خیال کے اندر جو بائیڈن از اے کلیئر ونر, امرجنگ ایز اے کلیئر ونر. کم از کم میری پریڈکشن یہ ہے. ٹھیک, ایمبیسڈر صاحب آپ کی پریڈکشن کیا ہے اس وقت ماحول کو دیکھتے ہوئے؟ آگے کی بات نہیں کر رہے اس وقت, ایز فار ٹوڈے. میں جی آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو میں کچھ عرصے سے جو ان کی جو جتنی ریلیز ہوئی تھی وہاں پر نہ تو ٹریڈ وار چین کے ساتھ, نہ تو کوئی ایران, نہ اسرائیل, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. اصل چیز عام عوام جو ہے, کیونکہ ایک بات صحیح ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو روزگار تھی, جو امپلائمنٹ تھی, وہ اس کی جو گراف تھا وہ بڑھا. لیکن جس طریقے سے انہوں نے کووڈ کو مس ہینڈل کیا, جس کی وجہ سے بے روزگاری پیدا ہوئی. دیکھیں نا, بے روزگاری ہے, ہیلتھ کیئر سسٹم ان کا جو ہے وہ ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا جس طرح NHS سسٹم ہے برطانیہ کے اندر. تو لوگ جو بے روزگار ہوئے اور کووڈ سے مرے, دیکھیں نا ہر آدمی ایک کوئی نہ کوئی رشتے دار مرا. ٹھیک, اب وہ کیا خیال ہے کہ جب ووٹ ڈالتے ہوئے کیا وہ یہ چیز سمجھیں گے نہیں کہ یار پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دوبارہ لے آئیں؟ تو میں اگری کرتا ہوں کہ ان کا جو ایک جو ووٹ بینک ہے جس میں وائٹ لوگ ہیں, کیونکہ میجورٹی میں وہ زیادہ تر ہیں, وہ ووٹ ڈالیں گے. لیکن ان کے اندر بھی تو ایسے لوگ ہوں گے, اب وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا صرف بلائنڈلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ کیا جائے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ امریکہ فرسٹ, یا جو جس وجہ سے بے روزگار ہو گئے, کووڈ کو مس ہینڈل کیا. کووڈ تو فرض کرے نہیں جا رہا 6 مہینے 8 مہینے, تو کیا ان کو دوبارہ برداشت کیا جائے گا؟ کیا یہ اس کو بہتر ہینڈل کریں گے یا بائیڈن کو چانس دیا؟ آخر وہ بھی تو امریکن ہے نا. بالکل بالکل بالکل. میں واپس آتا ہوں سر, میں واپس آتا ہوں. میچور سیاستدان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیتنے کا تو یہ ظاہر ہے 3 تاریخ کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہنا بائیڈن جو ہیں وہ ایک بہتر, میں سمجھتا ہوں کہ امریکن صدر چلیں بہتر امریکن پریزیڈنٹ ثابت ہوں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ آ گیا. ساجد طارق صاحب چلیں, امبیسڈر صاحب وقت کی کمی ہے, ذرا آگے بڑھنے دیں. آخری بات بتاؤں, آگے بڑھنے دیں, میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. امبیسڈر صاحب پلیز سر. ساجد طارق صاحب, ڈاکٹر رفعت حسین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے ساتھ ہیں. ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان دونوں کی پریڈکشن اور اندازہ ہے کہ جو بائیڈن جیتیں گے اور بہتر ہوں گے وہ پریزیڈنٹ کے طور پہ بنسبت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے.
तारड़ साहब, देखिए इस वक्त मैंने आपको पहले कहा है कि बैलेट के ऊपर एक बंदा 47 साल से वाशिंगटन डीसी में एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, जो 47 साल में वो डिलीवर नहीं कर पाया, अगले 4 साल में उसने डिलीवर क्या करना है? सबसे पहले तो ये बैलेट पे। दूसरा, मुझे ये बताएं, जो बाइडेन के पास कोविड को हैंडल करने वाली कौन सी सुनहरी छड़ी मौजूद थी जिस तरीके से उसने हैंडल करना है? दूसरा, अमेरिका की बदनसीबी के जिस साल कोविड आया है उस साल यहाँ पे इलेक्शन था और इन्होंने कोविड को भी पोलिटिसाइज किया, यहाँ पे रेस कार्ड पे पोलिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरा, ये शवाहद की बात की जा रही है तो हंटर बाइडेन का लैपटॉप है, उसमें तो वो क्यों नहीं खुल रहा? FBI उसको क्यों नहीं खोल रही? और आखिरी पॉइंट ये कहूंगा कि फेसबुक और ट्विटर ने उसको बैन क्यों कर दिया उस न्यूज को? आपको वहां से नजर नहीं आ रहा कि अमेरिका में क्या हो रहा है? अच्छा चलें, लेकिन डेमोक्रेट तो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कई माह पहले इस चीज का इल्म था कि कोविड-19 जो है वो अमेरिका पे अटैक हो सकता है, इस तरीके से स्प्रेड करेगा, लोग मरेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको या तो सीरियसली नहीं लिया या उसको डाउन प्ले किया, जिसकी वजह से 2 लाख के करीब हलाकतें हुई। जी, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि जो बाइडेन साहब पहले चाइना ट्रैवल एडवाइजरी के खिलाफ थे कि वो ट्रैवल इसको बंद ना करें इसको। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा कि मैं आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ ट्रम्पस्टर, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद कोविड का शिकार होकर बाहर निकले हैं और जिस तरीके से उन्होंने कौम को बताया है, उनका ना सिर्फ रोल एज ए प्रेसिडेंट है, वो कौम के चीयर लीडर हैं। उन्होंने कई दफा कहा है कि आप कोविड से बच जाओगे, इकॉनमी से मर जाओगे, भूख से मर जाओगे। तो जिस तरीके से जो स्लीपी जो अपनी बेसमेंट में घुसे हुए, इस तरह कौमें नहीं चलती, इस तरह कंट्री नहीं चलाए जा सकते। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका का ये है कि यहाँ के डेमोक्रेट गवर्नर और डेमोक्रेट मेयर जो है वो कंट्री को लॉकडाउन करके इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ, और लोग ये देख रहे हैं। ये जितने जिनकी बात कर रहे हैं आपके लोग जो सारे पैनल पे बैठे हैं, ये सारे सिर्फ CNN वॉच करते हैं, असल में दर हकीकत इनको ऑन ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं। अच्छा चलें, एक सवाल फिर आगे बढ़ता हूं कि डॉक्टर साहब कौन सा चैनल व्यू करते हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या कितनी ये बेहतर तौर पे जानते हैं। इन केस प्रेसिडेंट ट्रंप हार जाते हैं, एक मफरूजे की बुनियाद पर थोड़ी देर के लिए सोच लें, फिर क्या होगा? कोई अमेरिका टूट तो नहीं जाएगा? उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अमेरिका बनेगा, और क्या होना है वो देखें। अच्छा। उन्होंने अगले दिन अपने टाउन हॉल मीटिंग में जिस क्वेश्चन किया उसने मॉडरेटर ने इससे टाउन हॉल की मीटिंग में कि इकॉनमी इतनी स्लगिश होने के बावजूद आप टैक्सेस लगाएंगे, तो जवाब आया स्लीपी जो की तरफ से कि हाँ जी हम टैक्सेस लगाएंगे। और आपको पता है कि अगर जो बाइडेन जीतते हैं, कैलिफोर्निया जो कि सोशल स्टेट है, सोशल डेमोक्रेसी को इतनी बुरी चीज नहीं है। सोशल डेमोक्रेसी, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा, कैलिफोर्निया में टैक्स रेट 64% हो जाएगा। ये सिर्फ सोशलिस्ट मुल्कों में हो सकता है कि जहां पे आप 100 रुपया कमाएं और $64 64 रुपए गवर्नमेंट ले ले। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि सोशल डेमोक्रेसी को इतनी बुरी चीज भी नहीं है। आप स्कैंडिनेवियन ममालिक की मिसाल ले लें, ठीक है टैक्स ज्यादा देते हैं लेकिन हुकूमत जो है वो वहां पे। क्यूबा और वेनेजुएला के बारे में आप क्या कहेंगे? क्यूबा के बारे में क्या कहेंगे आप? नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा चलें, खैर इनका कोई कंपैरिजन नहीं है स्वीडन, नॉर्वे वगैरह से। खैर मैं आपकी जाने बात हूँ। डॉक्टर साहब, आप शायद सिर्फ CNN देखते हैं, तो इसकी बुनियाद पर आपने कह दिया कि मैं CNN नहीं देखता हूँ। अच्छा। मैं सोशल मीडिया को भी वॉच करता हूँ, और जो CNN के अलावा भी बाकी चैनल हम देखते हैं, उसके अंदर जो तबसरा हो रहा है, जो लोग हकाइक से बिल्कुल वाकिफ हैं और जो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने की पोजीशन में है, जो लोग नॉन पार्टीजन हैं, उनकी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अनलेस समथिंग ड्रास्टिक हैपन, जो कि पिछले 4 साल के अंदर कोई मोजाती तौर पे कोई ऐसी चीज हो जाए, तो मेरे ख्याल के अंदर जो अमर्जिंग ट्रेंड है दैट फेवर्स जो बाइडेन। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो बाइडेन की हमायत में बोल रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो हमें अमर्जिंग सिचुएशन नजर आ रहा है, जो क्राइम जो है, जो आसार बता रहे हैं, उसके अंदर इट इज फेवरिंग एट द मोमेंट जो बाइडेन के हवाले से। अनलेस समथिंग ड्रास्टिक हैपन्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज, तो वो फिर शायद बाजी पलट सकती है। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर ये अब इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इन केस प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन हारते हैं, वुड ही लीव द प्रेसिडेंसी पीसफुली और कॉन्स्टिट्यूशनली, या उनको वहां से हटाना पड़ेगा? और उसका अंदिया वो दे चुके हैं। ये जो इनके जो साथी हैं, जो हमारे जो ओवरसीज हैं, उन्होंने भी ये बात की है
کہ یہ جو ووٹرز کی جو لسٹ ہے، جو بیلٹ کے اندر جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے، اس کے لیجیٹیمیسی. امریکہ کی تاریخ میں ایک مثال تو موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا الیکشن کا، اور اب جو انہوں نے ایک خاتون کو نومینیٹ کیا اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹ آف ڈیزائن بائی ڈیزائن؟ بالکل یہ ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر جو پریزیڈینشل جو ان کا جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس یہ ڈیسیژن جاتا ہے تو اس وقت وہاں پہ 6 versus 3 کی میجورٹی حاصل ہے ٹو دی ججز who would be in favor of Trump. ویری رائٹ. امبیسڈر صاحب یہ ایک پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور ساجد طارق صاحب آپ کے پاس بھی آتا ہوں. پہلے امبیسڈر صاحب آپ سے سوال کہ اگر کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے الیکشن میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ امریکن سسٹم جو ہے یا جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. پچھلے الیکشن میں بھی بہت اس پر لے دے کی گئی کہ جی ووٹ چرا لیے گئے، ہیک کر لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے سرورز کو، لیکن ہیلری کلنٹن نے کہا کہ جی باوجود اس کے کہ ہمیں تحفظات ہیں، لیٹس موو آن، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس دفعہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی جیتتا ہے تو سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے گا؟ آپ کو یاد ہوگا 2001 میں یہ جو پریزیڈنٹ بش تھے، جونیئر بش، ان کی الیکشن بھی کانٹروورشل ہو گئی تھی اور ایک انکوائری بٹھا دی گئی تھی. یاد ہے آپ کو؟ جی ایگزیکٹلی. اسی اسٹیٹ میں فلوریڈا کے جہاں پر ان کا بھائی تھا، پریزیڈنٹ بش کا چھوٹا بھائی جیب بش، لیکن کیونکہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا اور وہ سارا معاملہ گول ٹول کر کے انہوں نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو سپریم کورٹ کی نئی انہوں نے جج کو لا رہی ہیں، نیچرلی وہ کنزرویٹو ہے، تو شاید ان کا یہ ہے کہ بھئی اگر کہیں ایسا سچویشن ڈیولپ ہو جائے جہاں پر ووٹ کی تناسب ذرا تھوڑا سا اوپر نیچے ہوں تو یہ سپریم کورٹ کی طرف چلے جائیں. لیکن یہ میں اتنا بتا دوں کہ اتنا پرانا جمہوری ملک ہے جو اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہیومن رائٹس پر، جمہوریت پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے، اور امریکہ خود بھی کئی اس کو لے کر چلتا ہے. بہت بڑا نقصان ہوگا کہ اگر جو الیکشن کا ریزلٹ نکلتا ہے اس کو ایک متنازع بنا دیا جائے. یہ بہت بڑا ظلم ہوگا یہ کیونکہ وہ علمبردار ہے جمہوریت کا، ہیومن رائٹس کا. تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن سب سے بڑی یہ ہوگی کہ جو لوگوں نے ووٹ ڈالی ان کو آپ نہ مانیں. ہمیں ویسے میں یہ اپنا سمجھتا ہوں کہ ہم احترام کریں گے کہ امریکہ کے کوئی بھی جو امریکہ کی جو عوام ہے وہ جس کو مرضی الیکٹ کرے لے کر آئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک فیئر طریقے سے ہونا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے بین الاقوامی قانون کا بھی نہیں کیا، پاسداری نہیں کی، وہ جو ایران کے ساتھ وہ نیوکلیر ایگریمنٹ سائن ہوا اس کو بھی انہیں پشت پر رکھ دیا، اور پھر اپنے ہی جو ساتھی ہمارے ملک تھے نیٹو کے ساتھ بھی حالات ٹھیک نہیں رکھے. جاپان کے ساتھ، سعودی کوریا کے ساتھ ان کو بھی کہتے رہے کہ جی آپ اپنا ایک وہ جو ہے اب اپنا شیئر آپ نہیں دے رہے. اور تو وہ اس طریقے سے ان کا کوئی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ہم اپنی پاکستان کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو صرف افغانستان کی پرزم سے نہ دیکھا جائے. امریکہ ہمیں ایک جیو پولیٹیکل لوکیشن جو ہماری اتنی اہم ہے اس کو دیکھا جائے. اس کے لیے میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں بھی تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی. ہم سیاسی طور پر مضبوط ہو جائیں، اکانومی ہماری مضبوط ہو جائے تاکہ ہماری وائٹ ہاؤس کے اندر اور بہتر ہو جائے. بالکل. ساجد طارق صاحب، یہ ریپبلکن پارٹی کی اس وقت کیا پالیسی ہے؟ جو یہ کچھ انہوں نے اپریہنجنز شو کیے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ان کیس اگر نتیجہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف آتا ہے تو نو میٹر کہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیں اور آسانی سے نہ جائیں. تو کیا ریپبلکن پارٹی اس حد تک جانے کو تیار ہے یا جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا پہلے ریبرٹ کرنا چاہوں گا امبیسڈر صاحب کی بات ایران اور نیٹو کے بارے میں. اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ان کا سلوگن تھا، ان کا مینڈیٹ تھا امریکہ فرسٹ، میکنگ امریکہ اسٹرانگ اگین. انہوں نے نہ صرف ایران سے نکلا، اچھا کیا کیونکہ وہاں پہ کیش ڈلیور کی گئی اوباما پیریڈ میں، اور وہ ساری کی ساری حزب اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے. دوسرا، انہوں نے نیٹو، ساری دنیا، بلکہ نیٹو نہیں، یونائٹڈ نیشنز، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ سارے امریکہ سپورٹ کرتا ہے سب سے زیادہ، اور یہی ادارے اب دوسرے ملکوں کو سپورٹ زیادہ کرتے ہیں. لیکن اب اس طرح کام نہیں چلے گا. اگر امریکہ نے دنیا کو ڈیفینڈ کرنا ہے اس کے پیسے لیں گے. انہوں نے نہ صرف اس کو ری نیگوشیٹ کیا، انہوں نے نیفٹا سے نکلے ہیں اور پیرس ایکارڈ سے نکلے ہیں کیونکہ دیور
चाइना 2030 में आना था, और सबसे ज्यादा इस वक्त पोल्यूशन, अगले दिन उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि चाइना, इंडिया और रशिया पोल्यूशन पैदा कर रहा है, तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी। अब दूसरी बात आना चाहूंगा मैं रिपब्लिकन साइड पे, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है अगर खुदा न खास्ता डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हारते हैं। उसमें यह है कि अमेरिकन हिस्ट्री में मौजूद है कि इंस्टीट्यूशंस किस तरह स्टेप इन करते हैं। थोड़ी सी करेक्शन ये करूंगा कि हिलरी क्लिंटन साहिबा ने भी जो बाइडेन को मशवरा दिया कि अगर आप इलेक्शन हार गए तो आप इन नतीजे को ना माने, लेकिन इस तरह होगा नहीं। उसकी वजह यह है अमेरिकन हिस्ट्री में प्रेसिडेंट मौजूद हैं, यहां पे दूसरे इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, अमेरिका इज स्ट्रांग, दूसरे इंस्टीट्यूशन विल स्टेप इन। अगर उसमें मेल इन फ्रॉड होता है या उसमें काउंटिंग की गलती होती है, काउंटिंग की, तो सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस, ये सारी चीजें मौजूद हैं, ये सारे इनको बड़े ऐसे तरीके से इनको हैंडल करेंगे और वो विल मूव ऑन। अमेरिका में जो एक कॉन्सेप्ट या एक जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले 4 सालों में किया है, पीपल विल रिमेन ऑन इट। पीपल यानी आपने तो साजिद साहब आपकी जब जितने भी रिपब्लिकन लीडर से बात हुई होगी तो आपने तो हिंट दे दिया ना कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का रास्ता खुला है। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, दूसरे जो पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो सारे इंस्टीट्यूशंस अपने स्टेप इन करेंगे। हिस्टोरिकली वी हैव प्रेसिडेंट्स टू डील विद इट, दिस इज एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉज, इट विल बी डेल्ट कॉन्स्टिट्यूशनली। चलें, ठीक, वेरी गुड लक जी साजिद तारड़ साहब फॉर नवंबर 3 प्रेसिडेंट इलेक्शन अमेरिका में होने जा रहे हैं। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, उसके चंद दिन बाद हमें मालूम हो जाएगा कि अमरीकी अगले 4 साल के लिए कौन अमरीकी सदर मुंतखब होता है, और उसके यकीनन पूरी दुनिया पर असरात होते हैं। जो भी अमरीकी सदर पॉलिसियाँ बनाता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, क्योंकि एक सुपर पावर है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात की है, एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना है कि अमेरिका को हमारी जरूरत रहे। अभी भी अमेरिका को हमारी जरूरत है, और लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत अहम बात है कि अमेरिका में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आए, उनके पाकिस्तान से ताल्लुकात, रिगार्डलेस वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो या जो बाइडन हो, पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हो वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे हो। और म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है अमेरिका और पाकिस्तान से, ये आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।